यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ हमशिया के अजीम जलील और कुद्दूस नाम में आपकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदावंद के कलाम में से हम दूसरा सैमुअल उसका चौथा बाब, सेकंड सैमुअल फोर्थ चैप्टर सीखेंगे और खुदावंद के कलाम से बरकत पाएंगे। आप सबों के लिए खुदावंद की हिकमत की पाक रूह को मांगता हूँ, खुदावंद की समझदारी की पाक रूह को मांगता हूँ, ताकि आप खुदावंद के कलाम में समझ के साथ आगे बढ़ने वाले हों और उसे अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रखने वाले हों। और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों को 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलदार बनाए। खुदावंद से दुआ करता हूँ कि खुदावंद का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, वो कलाम जो खुद राह और हक और ज़िंदगी है, वो आपके आगे आगे चले और आप अपनी ज़िंदगी के बोझों को उसकी सलीब के पास छोड़कर उससे राहत, उससे तकवीत, उससे शबाहत पाते हुए नए इंसान बनते जाएं। खुदावंद आपको रूहानी और जिस्मानी और दुनियावी नेमतों से सैर और आसूदा करे और आप हमेशा शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों। वो जो जलाल का बादशाह है, वो जिसने समंदरों पर और सैलाबों पर इस ज़मीन की बुनियाद रखी, वो जो ज़मीन और उसकी मामूरी का हाकिम है। हम खुदावंद जलाल के बादशाह के बेटे और बेटियां हैं। हम इस एज़ाज़ के लिए उसके शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजारी करते हुए आजजी और हलीमी से अपने बादशाह, अपने मालिक, अपने रब, अपने अब्बा के पास आ जाते हैं, ताकि वो अपने कलाम से हमें बरकत बख्शे। दूसरा सैमुएल चौथा बाब, जहाँ पर सीन मूव करता है महानायम की तरफ, जो कि नॉर्थ में है, शुमाल में। दाऊद दाऊद इस वक्त हबरून में है और जो सीन है वो महानायम में है। महानायम ट्रांस जॉर्डन एरिया में है, जो कि यर्दन के मशरक की तरफ है, जहाँ से इशबूसत जो है वो हुकूमत किया करता था। चौथे बाब के वाक़यात जो हैं वो तीसरे बाब के एंड के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पर तीसरे बाब में थर्ड चैप्टर में जनाजा हो रहा है अब नैयर का। वो न्यूज़ जो है, वो ख़बर जो है, वो इशबूसत और नॉर्थ ऑफ इसराइल के, शुमाली इसराइल के लोगों को फ़ौरन पता चल जाती है, इसलिए कि ये वहाँ से दाऊद के साथ सुलह और सलामती का ट्रीटी करने आए थे, मुआहदा करने आए थे, और लोग उनकी राह तक रहे थे कि क्या जवाब लेकर आते हैं। और हम देखते हैं कि न्यूज़ जो है, ख़बर जो है, वो बड़ी तेज़ी से ट्रैवल करती है, क्योंकि हर कोई उनकी तरफ आंखें लगाए देख रहा था कि किस तरह इसराइल जो है वो यूनिफाई हो सकता है, वो मुत्तहद हो सकता है। पहली आयत में जहाँ पर लिखा है कि साउल के बेटे इशबूसत ने सुना कि इब्नैर हबरून में मर गया है, तो उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इसराइली घबरा गए। तो ये कौन से इसराइली घबरा गए हैं? ये नॉर्थ के, शुमाल के इसराइली घबरा गए हैं। यहूदा के लोग जो साउथ में हैं, वो सारी सिचुएशन से वाकिफ़ हैं और उनकी परेशानी कोई नहीं बनती। शुमाल के लोग क्या सोच रहे होंगे कि इब्नैर जो हमारा कमांडर है वो तो मर गया है और इशबूसत जो है वो कमज़ोर है, तो अब दाऊद ने आके हम सारों की ईंट से ईंट बजा देनी है और उसने हम सारों को मफतू कर लेना है, हम पर फतह पाकर, यानी हम पे कुछ जंगी चढ़ाई कर देनी है। इधर इशबूसत की भी मिक्स्ड फीलिंग्स हो सकती हैं। उसके जहन में ये बात तो ज़रूर है कि वो आदमी जो मुझसे मेरी किंगडम छीन रहा था, मेरा इख्तियार छीन रहा था, यानी अबनैर, अब वो मर गया है। लेकिन यही वो आदमी था जो इशबूसत को कंट्रोल में भी रख रहा था, जिसके डर खौफ की वजह से तमाम कबायली लोग जो हैं वो इशबूसत को फॉर द टाइम बीइंग वक्ती तौर पर बादशाह मान रहे थे। सो इशबूसत इस बात को समझता था कि अबनैर के बगैर उसकी हालत कुछ भी नहीं है और उसका ज़ोर भी जाता रहा। सो अबनैर अगरचे उसके साथ कुछ अबवाब पहले, कुछ चैप्टर्स पहले बदतमीज़ी कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो अबनैर को ज़िंदा रखना ही चाहता था, क्योंकि अबनैर के ज़ोर की वजह से इशबूसत एटलीस्ट नाम का ही बादशाह ज़रूर था। सो हिब्रून से सीन महानायम में शिफ्ट हुआ है। इशबूसत और अबनैर की बातचीत हमने कर ली और अब दो
بدماشوں کا ذکر ہے، دو خبیث لوگوں کا ذکر ہے، بانا اور رقاب، اور یہ انٹروڈکشن ہوتا ہے دوسری تیسری آیت میں۔ ان دونوں کے نام اور ان کی جو فیملی ہسٹری ہے اس کے اوپر ہم کچھ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں۔ ان کے باپ کا نام لکھا ہے ریمون، اور وہ بیروتی ہے، یعنی وہ بیروت سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ آیات کی ایکسپلینیشن بائبل میں بھی دی گئی ہے، اور اس کو ہی ہم ایکسپاؤنڈ کریں گے، اسی کو ہم ایکسپلین کریں گے، زیادہ تفصیل میں دیکھیں گے۔ ریمون جو بیروت سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر بنیامین سے ان کا لنک بتایا گیا ہے، ان کا تعلق بتایا گیا ہے۔ بیروت وہ گاؤں تھا، وہ شہر تھا، چھوٹا قصبہ تھا جو کہ بنیامین کے قبیلے کو ملا تھا، اور اس کا ذکر ہم جوشوا کی کتاب یشوا 18:21 سے 28 میں پڑھتے ہیں، 21 to 28 verse 18th chapter of جوشوا۔ میں مختصراً پڑھے دیتا ہوں، جہاں پر لکھا ہے کہ بنی بنیامین کے قبیلہ کے شہر ان کے گھرانوں کے موافق یہ تھے: یرو اور بیت حجلہ اور ایمی قسیس اور بیت عرابہ اور سمریم اور بیتیل اور اویم اور فارا اور افرا اور کفر معونی اور افنی اور جبہ، یہ 12 شہر تھے، اور ان کے گاؤں بھی تھے، اور جباؤن اور راما اور بیروت۔ یہ بیروت وہ جگہ ہے جہاں سے یہ شخص ریمون تھا، اور اس کے 2 بیٹے جو بانا اور رقاب تھے، جن کا ذکر یہاں ہم 2 سیموئیل چیپٹر 4 ورس 2 میں دیکھ رہے ہیں۔ قریب 300 سال گزر چکے ہیں جوشوا میں اور اس وقت اشبوست کے ٹائم میں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ کے حوالے سے آئیڈینٹی، اپنا تشخص برقرار رکھا جا رہا ہے ان کے ناموں میں۔ یہ جو کینانی گاؤں تھے یہ اپنا تشخص برقرار رکھتے ہیں، گرچہ بنیامین نے انہیں کیپچر کر لیا، ان پر قبضہ کر لیا، اور اب یہ بنیامین کے قبیلے کا حصہ تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ کے حوالے سے اپنا کینانی کنیکشن بھی بتا رہے ہیں کہ بیروتی ریمون کے بیٹے۔ چوتھی آیت میں ہم مفیبوشت کا ذکر سنتے ہیں کہ جو ساؤل کا پوتا ہے، لیکن اس کی ماں کون ہے؟ اس کی ماں رسپا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی رسپا ہے جو ساؤل کی حرم تھی، اور جس کے ساتھ پھر ابنیر سوتا ہے، اور پھر ابنیر کی اور اشبوست کی لڑائی ہوتی ہے۔ کچھ ڈس ایگریمنٹ پایا جاتا ہے، کچھ نا اتفاقی پائی جاتی ہے رسپا کے حوالے سے کہ کیا وہ واقعی مفیبوشت کی ماں تھی، لیکن زیادہ تر لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ رسپا جو ہے، جو کہ نہ صرف کچھ ابواب میں آگے جا کر اس کا رول اور پرومیننٹ ہو جائے گا اور واضح اور اہم ہو جائے گا، وہی مفیبوشت کی ماں تھی۔ ناؤ سی ہاؤ سملر، دیکھیے کتنے زیادہ ایک جیسے نام ہیں، مفیبوشت اور اشبوشت۔ میں نے کچھ ابواب پہلے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ اشبوست کا نام میں چونکہ بال آتا تھا اس لیے اس کے نام میں بوست ڈال دیا گیا، بوشت ڈال دیا گیا بال کی جگہ۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ مفی میں جو بوشت ڈالا گیا ہے اس کا کیا ریزن ہے۔ میں بال کے حوالے سے ڈیٹیلڈ گفتگو نہیں کروں گا، وہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ بال نام میں کیوں آیا کرتا تھا، کئی لوگوں کے لیے وہ اوفینسو ہو گیا ہوا تھا۔ مفیبوشت کے نام کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام پہلی تواریخ اس کے 8ویں اور 9ویں باب میں 1 کرونیکلز 8 اور 9 میں مرو بال تھا، جس کو پھر مفیبوشت کے نام سے تحریر کیا گیا کاتب نے۔ مفیبوشت کا یہاں پر کیوں ذکر ہے؟ اس لیے کہ وہ آخری چشم و چراغ شاید رہ گیا ہے ساؤل کے گھرانے کا، کیونکہ یہاں پر اس باب میں اشبوست کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پھر ساؤل کے گھرانے میں کوئی موجود نہیں ہے۔ مفیبوشت وہ لاسٹ شخص ہے جو کہ بادشاہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک ڈسیبل پرسن تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اس کی دائیا جب اس کو اٹھا کر بھاگتی ہے، جب وہ 5 برس کا ہوتا ہے، جب ساؤل کی اور یونتن کی موت کی خبر آتی ہے فلسطینیوں کی لڑائی میں سے، تو وہ گر جاتا ہے۔ موسٹ پروبیبلی اسپائنل انجری ہوگی جس کی وجہ سے وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی اب ساؤل کے گھرانے میں بادشاہ بننے کے لائق کوئی نہیں ہے،
جب اشبوست کی جو اگلے کچھ آیات میں آپ کو بتاتا ہوں قتل ہو جاتا ہے۔ 7ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح یہ دو بدماش بعانہ اور رقاب جو ہیں یہ اشبوست کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اس وقت جب کہ اشبوست دوپہر کی نیند لے رہا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں گیہوں لینے کے بہانے سے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جگہ سے واقف تھے، ان کا آنا جانا تھا، اور وہ جو وہاں پر نوکر اور جو گارڈز تھے وہ بھی ان سے واقف تھے۔ اشبوست کو یہ سوتے میں مارتے ہیں، اور نہ صرف مارتے ہیں بلکہ اس کا سر اس کے دھڑ سے جدا کر کے اس کو داؤد بادشاہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کا موٹیو کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، وہ 8ویں اور 9ویں آیت میں ہمیں آگے نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ داؤد بادشاہ ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ ان کے خیال میں اب ابنیر مر گیا ہے، داؤد نے آ کر یہاں پر پشتوں کے پشتے لگا دینے ہیں، مارنا شروع کر دینا ہے لوگوں کو۔ بہتر یہ ہے کہ ہم داؤد کی سائڈ لے لیں اور پہلے ہی ہم اس کے جو اپوزٹ بادشاہ ہے، مخالف بادشاہ ہے، اس کو قتل کر دیں۔ اور ایسا کرنے کے بعد میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں بڑا انعام و اکرام دیا جائے گا، ہمیں بادشاہ داؤد جو ہے وہ بڑی اچھی کوئی پوسٹ دے گا، کوئی نوکری دے گا۔ اب ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ دونوں شخص بعانہ اور رقاب کیسے ٹوسٹڈ مائنڈڈ ہیں، کیسے یہ ویئرڈلی کنیکٹڈ ہیں، کیسے ان کے دماغ غلط سوچتے ہیں۔ اور مجھے ایک بہت قابل اور بہت ہی لائق شخص نے ایک دفعہ بتایا کہ دنیا میں اکثر لوگ جیسے خود سوچتے ہیں ویسے ہی وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ویسے ہی وہ سوچتے ہیں کہ دوسرا شخص بھی انہی لائنز پر، انہی خیالوں کے مطابق سوچ رہا ہوگا، کیونکہ یہ ان کے ذہن کی کم علمی ہوتی ہے، کوتاہ نظری ہوتی ہے، شارٹ مائنڈنس ہوتی ہے۔ اور بانا اور رکاو کے ذہنوں میں بالکل یہی چل رہا ہوگا کہ ہم جیسے یہاں پر اس بادشاہ کو ماریں گے تو داؤد بھی یہی سوچ رہا ہوگا کہ اشبوست کو کس طرح مارنا ہے، تو ہم اس کا کام اس سے پہلے کر لیتے ہیں اور جا کر داؤد کو اپنے تئیں خوشخبری سنائیں گے کہ ساؤل کے گھرانے نے جس نے تجھے بڑا تنگ کیا، ہم اس کو ختم کر آئے ہیں تاکہ تو آرام سے بادشاہ بن جائے۔ لیکن داؤد کی سوچ ہرگز ویسی نہیں تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد رکاب کو اور اس کے بھائی بعانہ کو جو بیروتی رمون کے بیٹے تھے واضح جواب دیتا ہے۔ کیوں بار بار بیروتی رمون کا کنیکشن یہاں پر لکھا جا رہا ہے؟ تاکہ لوگ اس زمانے میں یہ سمجھ لیں واضح طور پر کہ یہ بنیامین قبیلہ کے تو ہیں لیکن یہ بیسیکلی کینانی ہیں، اور یہ اپنی کینانی سوچ کی وجہ سے کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ مکس نہیں ہو سکے تھے۔ بیسیکلی بنیامین نے اپنے آپ کو اس غلط کام سے دور رکھنے کے لیے ان کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ داؤد انہیں کہتا ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم جس نے میری جان کو ہر مصیبت سے رہائی دی ہے، جب ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ دیکھ ساؤل مر گیا اور سمجھا کہ خوشخبری دیتا ہے، تو میں نے اسے پکڑا اور سکلاج میں اسے قتل کیا۔ یہ داؤد اس امالیکی کا حوالہ دے رہا ہے جو ساؤل کی چیزیں لا کر داؤد کو یہ بتا رہا تھا کہ ساؤل اب مر گیا ہے اور تو وہاں سے سکلاج سے نکل آ۔ انفیکٹ بلکہ وہ ایسا اپرچونسٹ تھا، وہ ایسا جو ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھانے والا شخص تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ہی ساؤل کو مارا ہے۔ حالانکہ ہم پہلے سیموئیل کے آخری باب میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ساؤل نے اپنے ہی نیزے پر گر کر خودکشی کی تاکہ فلسطی اس کو مار نہ سکیں، اگرچہ فلسطینیوں نے بعد میں اس کی ڈیڈ باڈی کو بہت زیادہ ڈسفگر کیا، اس کی بے عزتی کی، سر اتار کر جسم جو ہے وہ بیت شان کے قلعوں کے اوپر لگا دیے، نہ صرف ساؤل کا بلکہ اس کے بیٹوں کا بھی، جن کو بعد میں یہ 20 جلاد کے لوگ واپس لائے۔ اینی ہاؤ یہاں پر اس امالیکی کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ داؤد اس امالیکی کا کہہ کے ان دو اشخاص بعانہ اور رکاب کو کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے تئیں خوشخبری سناتے ہو، لیکن یہ ہرگز خوشخبری نہیں، تم نے تو بادشاہ کو
اور ایک ایسے شخص کو جس نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی اسی کے گھر میں اسی کے بستر پر قتل کیا ہے، تو یہ تو ایک گناہ ہے، یہ تو ایک جرم ہے، اور اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد انہیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات، شریعت کے مطابق، خداوند کے کلام کے مطابق یہ پنشمنٹ، یہ سزا ان لوگوں کی بنتی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ خود بیچ میں اپنی چیزیں ڈال لیتے ہیں۔ داؤد نے یہاں پر ان کے ہاتھ اور پیر کاٹنے کا بھی حکم دیا، اور یہ کہ انہیں ٹانگ دیا جائے۔ اس کا حکم کسی شریعت میں نہیں لکھا۔ تو کئی لوگ جو شریعت کو اس حوالے سے ظالم قرار دیتے ہیں کہ جی ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے، یہ داؤد کا ذاتی حکم تھا۔ داؤد نے جب انہیں مروا دیا تو ان کے ہاتھ اور پیر کاٹنے کے حوالے سے یہ حکم دینا از ان ایڈیشن ٹو شریعت، از ان ایڈیشن ٹو خداوند کے کلام میں اس نے یہ چیز اپنی ذاتی طور پر، اس مڈل ایسٹرن کلچر کے طور پر یہ ایڈ کی کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو کہ انہوں نے اپنے بادشاہ پر ہاتھ اٹھایا، ان کے پیر کاٹ دو کہ جو اپنے بادشاہ کے خلوت خانہ میں گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ساؤل کے گھرانے میں اگرچہ یہ زیادتی ہوئی، یہ غلط کام ہوا، تو ابھی داؤد کے مقابلے پہ کھڑا ہونے والا، داؤد کے مقابلے پہ کوئی بھی اپنا رائٹ بتانے والا، حق جتانے والا رہ نہیں گیا، اور اب داؤد کے لیے حقیقتاً راہ کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ بادشاہی کو یونیفائی کر دے، اسرائیل یعنی کہ شمالی علاقہ جات اور یہودا کو متحد کر دے، اکٹھا کر دے۔ کل ہم اس حوالے سے اور سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یہاں پر 2 سیموئیل 4 چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، اپنے کلام سے، اپنے نام سے آپ کی زندگیوں کو بابرکت بنائے۔ گاڈ بلیس یو آل۔